रहीम प्रचार प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़ ख़ान। इलेक्शन कमीशन में NA-75 के हवाले से जो ज़िमनी इंतख़ाबात हुए हैं उसमें मुख्तलिफ़ सियासी जमातों की जानिब से, नून लीग की जानिब से, PTI की जानिब से मुख्तलिफ़ एतराज़ात भी इलेक्शन कमीशन में आए और ये वाहिद इलेक्शन है जो नून लीग का गढ़ समझा जाता था। NA-75 उसमें एक तरह का नून लीग को शिकस्त हुई है और नून लीग को अगर देखा जाए तो पहली दफ़ा, क्योंकि सियासी जमातें अपने मफादात की खातिर इदारों पर तनकीद भी करती हैं, जब सियासी जमातों ने इदारों पे तनकीद की, ख़ासकर पाक फ़ौज के हवाले से, तो जो ज़िमनी इलेक्शन है पंजाब में पाक फ़ौज के बगैर देख लिया कि जिस तरह इंतज़ामिया, क्योंकि सियासी जमातें चाहती हैं कि जब उनकी हुकूमत हो तो उनकी जो इंतज़ामिया है उसी के मुताबिक जो वो अहकाम जारी करें तो उसके मुताबिक वो भी अमल दरामद करें। तो नून लीग ने एक तरह से देख लिया कि सियासी हुकूमतें अपने मफादात के लिए या अपने जो अहदाफ हैं उस हासिल करने के लिए जो हुकूमती मशीनरी है उसको यूज़ करते हैं। तो नून लीग ने 23 जो पोलिंग स्टेशन है NA-75 के उस पर एतराज़ किया और रिटर्निंग अफसरान और प्रेजाइडिंग अफसरान ख़ासकर उसके जो गायब हुए उस पर भी इलेक्शन कमीशन में एप्लीकेशन दी। इलेक्शन कमीशन में समाअत हुई, 5 रुकनी बेंच ने चीफ इलेक्शन कमीशन की सरबराही में समाअत की। उसमें नून लीग की जानिब से जो एतराज़ात उठाए गए थे उनका भी जायज़ा लिया गया, PTI को भी सुना गया और ख़ासकर जो रिटर्निंग अफसर है उसको भी सुना गया। इलेक्शन कमीशन ने उनको तलब किया तो रिटर्निंग अफसर ने एक तरह से बताया कि उनकी जो इंतज़ामिया ने उनके साथ कोई ताउन नहीं किया। ये 20 जो पोलिंग स्टेशन है इनमें से जो 4 के रिज़ल्ट हैं वो वेरीफाई हुए हैं, जिनके 16 के अभी तक नहीं हुए। तो इलेक्शन कमीशन ने दोनों फ़रीक़ैन से मज़ीद तफसीलात तलब की है और उसके बाद इलेक्शन कमीशन इस ग्राउंड पे जो है वो फ़ैसला करेगा। जिस तरह सियासी जमातों के लिए चैलेंज है, ज़ाहिर ला महला इलेक्शन कमीशन के लिए भी है, लेकिन इस पूरे इलेक्शन में सियासी जमातों ने और इलेक्शन कमीशन ने ये महसूस किया है कि पाक फ़ौज के बगैर इंतख़ाबात का इनेकाद कराना इस तरह मुमकिन नहीं है, बल्कि मुश्किल है, नामुमकिनात में से होता जा रहा है कि क्योंकि अगर आइंदा इसी तरह इलेक्शन होने हैं पाक फ़ौज के बगैर तो वो खूनी इलेक्शन हो सकते हैं, जिसकी तमाम तर जो ज़िम्मेदारी है वो इलेक्शन कमीशन और सियासी जमातों पर आयद होती है। तो इलेक्शन कमीशन ने परसों का वक्त दिया है और इलेक्शन कमीशन दोनों फ़रीक़ैन जो कल जवाब जमा कराने जा रहे हैं उनका जायज़ा लेने के बाद जो रिपोर्ट RO ने रिपोर्ट जमा कराई है उसके रोशनी में फ़ैसला करेगा। और इसी के साथ आपको पता है कि जिस तरह लॉन्ग मार्च की भी तैयारियां हो रही हैं और PDM भी मुतहर्रिक है और मुख्तलिफ़ कमेटियां भी तश्कील दी गई हैं, सेनेट इंतख़ाबात भी हैं, सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है कि उसमें कि पैसे के इन्वॉल्वमेंट को किस तरह ख़त्म किया जाए। इलेक्शन कमीशन से भी सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है कि कहा है कि ऐसी कोई हिकमत अमली तैयार करके दें जिससे जो सेनेट के इंतख़ाबात हैं उसमें पैसे के जो इन्वॉल्वमेंट है वो कम से कम हो, बल्कि ना होने के बराबर हो। तो इस पर भी हैं और अभी तक इलेक्शन कमीशन ने जो सियासी जमातें हैं उन पर भी ओपन बैलेट के हवाले से किसी अंजाम यानी कि कोई फ़ैसला नहीं किया। जिस तरह हमने बात की PDM की, तो PDM की जो कमेटी है लॉन्ग मार्च कमेटी, PDM की स्टीयरिंग कमेटी, उसमें मामलात भी डिस्कस हुए हैं। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं सरदार अब्दुल हमीद साहब। आज उन्होंने जो कमेटी है स्टीयरिंग कमेटी, आज़ादी मार्च कमेटी, उसको अच्छे तरीके से कवर भी किया है और उनसे पूछते हैं वो आज की अंदर की खबर क्या महसूस कर रहे हैं, क्या आवाम को दे रहे हैं। तो सरदार साहब आप आज खबर दें। सरदार साहब हंसमुख आदमी हैं, वो अपने आप को वो ख़बर को ज़रा रिफ़ाइन कर रहे हैं या आवाम तक बड़ी खबर देना चाह रहे हैं। तो सरदार साहब आ जाइए, घबराइए नहीं। अब ये बताएं कि जो लॉन्ग मार्च है, महंगाई मार्च है, उसका कौन कहाँ से वो करेगा। सरदार साहब से जिस तरह हमने बताया कि बात करने की कोशिश करते हैं कि अंदर की क्या खबर है और PDM के जो सरबराह हैं ज़ाहिर मौलाना फजल रहमान, वो कहाँ से जलूस की क़यादत करेगा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहाँ से करेंगे, मरियम नवाज़ साहिबा कहाँ से जुलूस की क़यादत करते हुए इस्लामाबाद की तरफ आएंगे,
کیا اسلام آباد کو بالکل بند کر دیں گے, لاک ڈاؤن کر دیں گے, اور اس پہ کیا کہتے ہیں کہ کیا حکمت عملی اپنائی گئی ہے؟ جی دیکھیں, بنیادی طور پر آج جب ہم نے یہ کور کیا, آج اسٹیئرنگ کمیٹی کی جو آگے ذیلی کمیٹی ہے, انتظامی کمیٹی جو لانگ مارچ کے حوالے سے بنائی گئی ہے, اس کا اجلاس تھا آج اسلام آباد میں احسن اقبال کی رہائش گاہ پر, جو مسلم لیگ نون کے سیکریٹری جنرل ہیں اور یقیناً پی ڈی ایم کے بھی وہ عہدیدار ہیں. تو اس اجلاس کے اندر جو بنیادی طور پر جو فیصلے سامنے آئے ہیں وہ یہ تھے کہ لانگ مارچ جو 26 مارچ کو اعلان کر رکھا ہے پی ڈی ایم نے, اس کے حوالے سے انتظامات کیا ہونے ہیں. تو ان انتظامات کو آج جو ہے وہ حتمی شکل دے دی گئی ہے کہ بنیادی انتظامات کیسے ہوں گے, کیسے قافلے چلیں گے ملک بھر سے. تو اس حوالے سے جو بنیادی طور پر ہماری بات ہوئی احسن اقبال سے, انہوں نے کچھ چیزیں ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں, لیکن چونکہ وہ کچھ چیزیں آف دی ریکارڈ بھی ہیں. بنیادی انہوں نے یہ بتایا کہ لانگ مارچ جو ہے ہر صورت 26 مارچ کو ہوگا, پی ڈی ایم جس کا اعلان کر چکی ہے, اور اس کے لیے جو انتظامات کرنے تھے یہ انتظامی کمیٹی ایک بنائی گئی ہے لانگ مارچ سے متعلق. جو بنیادی طور پہ یہ فیصلے سامنے آئے کہ دیکھیں جی, ایک لانگ مارچ جو ہے وہ 26 تاریخ کو جس طرح پی ڈی ایم اناؤنس کر چکی ہے اس پہ عمل درآمد ہوگا, اور 26 تاریخ کو ملک بھر سے جو آف دی ریکارڈ ہماری بات چیت ہوئی, کچھ چیزیں ایسی ہیں ظاہر ہے وہ ہم شیئر نہیں کر سکتے, لیکن جو اعلانات ان کی طرف سے کیے جا چکے ہیں اس میں یہ انتظامات کرنے تھے کہ اسلام آباد میں اس کا لانگ مارچ کا پڑاؤ کہاں پہ ہوگا, پڑاؤ کدھر ہوگا, اور کون کون سے راستے ہوں گے. یہ تمام چیزیں انہوں نے آج ڈیسائیڈ کر لی ہیں, اور اس حوالے سے کچھ چیزیں جو ہمارے ساتھ شیئر کی گئی اس میں یہی بتایا گیا کہ ملک بھر سے بیک وقت 26 مارچ کو یہ قافلے جو ہے وہ اسلام آباد کی جانب روانہ ہوں گے, جس میں چاروں صوبوں سے آف کورس اے جے کے اور یہ آپ کا جی بی جو ہے یہاں سے, مسلم لیگ نون اور جتنی بھی پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں ہیں, وہ تمام جو ان کے رہنما ہیں, ان کے لیڈرز ہیں, ان کو ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ وہ اپنے اپنے علاقوں سے قافلوں کے ہمراہ اسلام آباد کی جانب روانہ ہوں گے. اور 26 کو جو وہاں سے روانگی ہوگی, اور یقیناً وہاں سے اسلام آباد پہنچتے بھی ٹائم لگے گا, تو قافلوں کے چلنے کا جو ٹائم ہے وہ 26 مارچ ہے. سردار صاحب, آپ کے ذرائع کیا کہتے ہیں کہ جو پی ڈی ایم میں جو لانگ مارچ کا ہے اس کا خرچہ ورکرز کو یہاں لانا, کھانا پینا, پھر موسم بعض دفعہ بے رحم ہو جاتا ہے, تو جس طرح پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا مولانا فضل الرحمان کا, اس کے بیچارے بیچاروں مددگار, سردی میں, شدید سردی میں, پھر کھانے پینے کا بندوبست نہیں تھا, تو پی ڈی ایم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ مشترکہ کوئی فنڈ قائم کریں گے. اس پہ کوئی پیش رفت؟ اس میں بنیادی طور پہ ابھی تک جو ہمارے سامنے جو پکچر آئی ہے, انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہر جماعت اپنے کارکنوں کے لیے یا اپنے لوگوں کے لیے اب اپنے طور پہ انتظام کرے گی. جس طرح جے یو ایف اے ہے وہ اپنا انتظام رکھے گی, اسی طرح نون لیگ اپنا, پیپلز پارٹی اپنا. تو لگتا یہی ہے کہ کوئی مشترکہ فنڈز کوئی کمیٹی جو بنی ہوئی ہے وہ اس حوالے سے ارینجمنٹس کر رہی ہے کہ کس طرح کا انتظام ہوگا. مل جل کر یہ جماعتیں جو ہے وہ اپنے اخراجات اس حوالے سے برداشت کریں گی. لیکن جو چیزیں بنیادی طور پر سامنے آئی ہیں وہ یہی ہے کہ ملک بھر سے 26 کو قافلے نکلیں گے اسلام آباد کی جانب, اور وہ پورے ملک سے ہوں گے. تو یقیناً اسلام آباد میں اگر پورے ملک سے یہ لوگ آئیں گے تو آگے انتظامیہ نے بھی انتظامات کر رکھے ہیں کہ اس روڈ کو بھی بحال رکھنا ہے, لوگوں کی سرگرمیاں بھی ہیں. اسلام آباد ظاہر ہے دارالحکومت ہے, تو یہاں پوری حکومتی مشینری موجود ہے. تو اس حوالے سے اگر وہ چاروں طرف سے آتے ہیں یا اسلام آباد کو چوک ہو جاتا ہے تو اس سے بھی ایک مسائل پیدا ہوں گے. تو یہ ساری صورتحال اب تک یہی ہے کہ انہوں نے چاروں صوبوں سے اور آزاد کشمیر گلگت بلتستان کو یہ ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ اپنے اپنے لیڈرز کے ہمراہ جو ہے وہ قافلے روانہ ہوں گے. تو یقیناً وہ سارے راستوں سے اسلام آباد کی طرف آئیں گے. یہ بتائیے کہ وزارت داخلہ بھی کرتے ہیں آپ, وزارت داخلہ بھی اس طرح سے کوئی مشاورت کر رہی ہے کہ پی ڈی ایم کے جو آنے والا پڑاؤ ہے اس کو کہاں روکنا ہے, کہاں پہ فیض آباد جگہ ہے, یہ ڈی چوک ہے, کدھر لے کے تک جانا ہے تاکہ؟ جی بالکل, اس حوالے سے وزارت داخلہ اور یقیناً آف کورس وفاقی حکومت جو ہے وزیر اعظم خود آن بورڈ ہے اس بات پر. اور انہوں نے یہ اس سے پہلے جس طرح آپ نے دیکھا کہ ایک لانگ مارچ وہ یہاں لے کے آئے بھی تھے, اس کو روکا نہیں گیا تھا, وہ الیکشن کمیشن کے باہر کیا گیا, اس میں بھی انہوں نے اپنے انتظامات رکھے تھے لیکن ان کو روکا نہیں گیا. تو امید یہی ابھی تک جو سامنے صورتحال آ رہی ہے کہ ان کا یہی کہنا ہے وزارت داخلہ کا اور وزیر داخلہ کا کہ اگر کوئی قانون کو ہاتھ میں نہیں لیتا اور ایک مخصوص جگہ پہ کوئی لوگ آتے ہیں, جلسہ کرتے ہیں, بیٹھتے ہیں یا جلسہ کرتے ہیں, تو اس کے لیے کوئی ایسا پابندی نہیں ہوگی. آئیں, لانگ مارچ کا کھلا اعلان بھی انہوں نے کر رکھا ہے کہ چاہے لانگ مارچ کریں, استعفے دیں, تو حکومت کے سامنے سارے آپشن کھلے ہیں. لیکن یہ بھی ساتھ ساتھ کہا ہے کہ لوگ یہاں پہ جب آئیں گے تو وہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں گے اور یہ شورٹی ہوگی. اور جس طرح وزیر داخلہ نے 2-3 بار یہ شعر بھی پڑھے کہ جفا کرو گے جفا کریں گے, وفا کرو گے وفا کریں گے, ستم کرو گے تو ستم کریں گے. تو جس طرح آپ نے دیکھا کہ لانگ مارچ یہ جہاں ملازمین کے ساتھ ہوا تو انہوں نے جب وہ قانون ہاتھ میں لینے کی کوشش کی تو اس میں قانون حرکت میں آیا.
اس میں آنسو گیس بھی ہم نے دیکھا. تو میرے خیال میں یہ اسٹریٹجی دونوں طرف سے حکومت کے نے تیار کر رکھی ہے. لانگ مارچ ہوگا, دھرنا ہوگا, کیا ہے اس پہ؟ جی دھرنے کے حوالے سے آج ہم نے ان سے سوال بھی کیا کہ کیا یہ آگے کوئی دھرنے کا پلان ہے یا, تو انہوں نے اس چیز کو ابھی تک جو ہے وہ ہمیں ساتھ شیئر نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ یہ باتیں بعد کی ہیں, لیکن فی الوقت جو ہے وہ 26 کو ہم لانگ مارچ کی شکل میں یہاں آئیں گے. تو دھرنا بھی ہو سکتا ہے, اس میں کہا کچھ جا نہیں سکتا. تو حکومت بھی اس حوالے سے یقیناً انتظامات کر رہی ہے. حکومت نے تمام آپشن پہ ان کو کہا تھا کہ چاہیں تو استعفے دیں, چاہیں تو لانگ مارچ بھی مسائل ہوتے ہیں یہاں پہ. تو اس طرح کی کوئی صورتحال لگتی نہیں ہے کہ کوئی لانگ رن یہ دھرنا چلے گا. ایک لانگ مارچ ہوگا, ایک طاقت کا مظاہرہ ہوگا پی ڈی ایم کی جانب سے, اور لگتا نہیں ہے کہ کوئی لمبے عرصے کے لیے یہاں دھرنا ہوگا. چونکہ اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ دھرنے بہت سارے ہو چکے. مسلم لیگ نون کا اگر بات کی جائے یا اوور آل اپوزیشن کی, تو ایک دھرنا مولانا یہاں پہلے بھی کر چکے ہیں, تو بالآخر وہ دھرنا ختم کرنا پڑا. اسی طرح ماضی میں کی بات کی جائے تو جو وزیر اعظم موجودہ عمران خان صاحب, ان کے دور میں بھی ایک دھرنا ہوا تھا, اور وہ سب سے ٹف اور سب سے لانگ دھرنا ہوا تھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو میرے خیال میں دھرنوں سے بھی شاید بات ایسی کوئی بنے گی نہیں جو پی ڈی ایم شاید سوچ. پی ڈی ایم ایک مذاق نہیں بن گئی, لوگوں کو لے آتے ہیں, پھر 10 دن 15 دن بٹھا کے پھر کہتے ہیں جی واپس جائیں. ماضی میں ہم نے دیکھا ہے ARD یا اس سے پہلے جو جتنے بھی اتحاد تھے, وہ بالکل جو بھی فیصلہ کرتے تھے اس سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے. استعفیٰ لینے آئے تو لے کے جاتے تھے. یہ کوئی پی ڈی ایم میں بھی کوئی بچوں کا کھیل لگ رہا ہے, کوئی کیا پی ڈی ایم کے اندر جی بات یہ ہے کہ جو سچی بات کی جائے تو 2-3 چیزیں میں آپ کو آج شیئر کروں. پی ڈی ایم کے اندر جو اختلافات ہیں وہ اس طرح کے نظر آ رہے ہیں کہ اگر بات کی جائے میاں نواز شریف کی, تو وہ کشتیاں جلا کر میدان میں اتر چکے ہیں. اسی طرح مولانا فضل الرحمان کشتیاں جلا چکے ہیں. لیکن پیپلز پارٹی وہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ سپیس جو ہے وہ مانگ رہی ہے, سیاست کے اندر سپیس ڈھونڈ رہی ہے, اور اس سپیس کے لیے کچھ کسی حد تک ان کو کچھ سگنل یا کچھ ایسا تھوڑا سا سپیس ملی بھی ہے. تو یہ اختلافات تو ہیں ان کے اندر کہ وہ سپیس مانگ رہی ہیں. وہ کشتیاں نہیں جلائی انہوں نے, جبکہ نواز شریف کشتیاں جلا چکے ہیں, مولانا فضل الرحمان کشتیاں جلا چکے ہیں. اور اسی طرح اگر ANP کی بات کی جائے تو کسی حد تک وہ بھی کشتیاں جلا کے میدان میں ہے, کیونکہ کچھ لوگوں کا سٹیک نہیں ہے اتنا زیادہ, پارلیمنٹ سے بھی باہر ہیں کچھ لوگ. تو اس طرح کی کچھ جماعتیں مذہبی بھی ہیں, وہ بھی سردار صاحب یہ بتائیے کہ سیاست میں کوئی حرف آخر یا ضد نہیں ہوتی, مذاکرات کے دروازے کھلے رہتے ہیں. تو پی ڈی ایم نے, ہم نے سم ٹائم دیکھا ہے کہ بالکل انہوں نے مذاکرات کے دروازے بند کر لیے. گو کہ آصف زرداری صاحب مشورہ دیتے رہے کہ نہیں وقت کے ساتھ فیصلہ کریں, وقت کی مناسبت سے فیصلہ کریں. لیکن اوور آل ہم نے دیکھا ہے کہ مولانا فضل الرحمان, مسلم لیگ نون, محمود خان اچکزئی, یہ چھوٹی جماعتیں جو ہیں, یہ بالکل ہی ڈو اور ڈائی کے چکر میں. سیاست میں تو ایسا نہیں ہوتا. مسئلہ یہ ہے جی کہ کچھ جماعتیں جو ہیں ان کا پارلیمنٹ میں کوئی خاصا اتنا بڑا حصہ نہیں ہے, اور وہ ان کا سٹیک نہیں ہے اتنا. لیکن مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا ظاہر ہے ابھی الیکشن میں بھی آئی ہیں, سینٹ کا الیکشن بھی ہونے جا رہا ہے. اس میں بھی کچھ اختلافات تھے جماعتوں کے, کچھ استعفے جلدی دینا چاہتے تھے. پیپلز پارٹی یہ نہیں چاہتی تھی کہ استعفے دیے جائیں. ان کی چونکہ سندھ میں بھی حکومت ہے, وہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ سندھ حکومت کو چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے. سندھ حکومت کے پاس اس وقت وہ عالی نال ہیں, پوری حکومت ان کے اس میں ہے, تو وہ کیسے استعفے دے کے باہر آ جائیں گے. اور پارلیمنٹ کا مورچہ خالی کرنا بھی جو ہے ان 2 بڑی سیاسی جماعتوں کے لیے جو ہے اتنا آسان نہیں ہے کہ وہ ایک دم استعفے دے کے. تو استعفوں پہ بھی ظاہر ہے ان کے اختلافات تھے اور وہ نہیں ہو سکا. اسی طرح اگر آپ بات کریں آگے جو لانگ مارچ کی, تو اس پہ تو اتفاق ہے, لیکن آگے چل کے دھرنا ہوگا کیا ہوگا وہ بھی, اس پہ بھی اختلاف رائے ہے. سیاسی جماعتیں, پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ کوئی ایسا دھرنے والی, شروع دن سے دھرنے کے خلاف ہے پیپلز پارٹی, چاہے وہ ماضی کی بات ہو ابھی بھی ہو. اور نون لیگ بھی کسی حد تک دھرنوں کے خلاف ہے, وہ بھی نہیں چاہتی کہ دھرنے جو ہے وہ ہوں یہاں پہ یا لمبے عرصے تک بیٹھا جائے, کیونکہ دھرنوں سے کوئی نتائج نکلے نہیں ہیں آج تک. کیونکہ اس سے بڑا دھرنا کوئی نہیں ہو سکتا. عمران خان صاحب کی حکومت کے جو اپوزیشن کے دور میں بہت بڑا دھرنا دیا تھا انہوں نے, لیکن ظاہر ہے وہ چیزیں اچیو نہیں ہوئی تھی اور حالات اس طرح کے پیدا ہو گئے تھے. ہاں لیکن یہ ضرور ہوتا ہے کہ حکومتیں جو ہے اس میں کمزور ہو جاتی ہیں ان چیزوں سے. ظاہر ہے جب لوگ نکلتے ہیں چیزیں ہوتی ہیں. سردار صاحب یہ بتائیں کہ کوئی بھی حکومت ہو, کسی بھی حکومت